बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सैलानी के तमाम ज़िम्मेदारान और खुसूसन अफजल भाई आपका शुक्रिया, और यहाँ पे तमाम जो दोस्त हैं, अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट जितने हैं, और ये मीडिया के भी तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल भी कुछ सिखाने नहीं आया हूँ और ना मेरी ये हैसियत है। मैं सीखने आया हूँ, मैंने सीखा है। और जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, या जो हजरात भी यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं, खुशकिस्मत हैं कि ऐसे इदारे, ऐसे लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मायूसी मायूसी नज़र आती है माशरे में। वहाँ पर रोशनी है, रोशनी की किरण है, उम्मीदें हैं, प्रोग्रेस है, ज़िंदगी है। तो मैं बहुत दुआगो हूँ बशीर फारूकी साहब के लिए, आप तमाम टीम के लिए, अल्लाह ताला आपके डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें कबूल कर रही होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं कबूल कर रहा होगा। आपके दर्जात बुलंद करे, आपको और हिम्मत दे। मैं ये सारी डिटेल, सारी चीज़ें देखकर चंद बातें मेरे जहन में हैं, आ रही हैं, आपसे शेयर करता हूँ। जो कुछ भी आप है और इसके ज़्यादा भी होगा, लेकिन उसकी जो बेसिक्स हैं, आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं, आप इंसान के लिए 2 वक्त खाने की बात कर रहे हैं, ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, आप इंसानों के लिए तालीम की बात कर रहे हैं, आप इंसानों के इलाज की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी मुल्क जहाँ पर कोई कानून हो, किसी भी किस्म का निज़ाम हो, अगर वो रियासत कहलाती है, जंगल ना हो, मुल्क कहलाता हो, रियासत रिकग्नाइज्ड हो, तो उस रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से ये काम है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से आईटी प्रोफेशनल बनाना तो एक तरफ कर दें, हाई टेक बात करना तो एक तरफ कर दें, पीने का साफ पानी, हाँ, 2 वक्त की रोटी, अगर उस रियासत ने अपने उस फर्द को इस काबिल नहीं बनाया है कि वो कहीं से अपने लिए रोजगार मैसर कर सके, कमा सके, और जब तक नहीं कर सकता तो रियासत उसको पेट भर के खाने के ज़राए देती है। तमाम रियासत, दुनिया की सारी रियासतें अपने इंसानों की, अपने लोगों की बेसिक तालीम की जिम्मेदारी लेती है। दुनिया की सारी बुरी से बुरी भी रियासत अपने लोगों के बेसिक इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी लेती है। पाकिस्तान का आईन, जिसका हम बड़ा रोना रोते हैं जब अपने ऊपर बात आ जाए, तो उसमें से आईन के शिके निकाल कर कोर्ट करते हैं, जब अपनी सीट चली जाए तो उस आईन का आर्टिकल 8 से लेकर 42 तक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 8 से लेकर 42 तक जितने भी शिके हैं, वो सब के सब रियासत और हुकूमत करने वालों को इन्हीं इंसानों के, पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक को पूरा करने के लिए अहकामात जारी कर रहे हैं। हुकूमतों को कोई री इन्वेंट व्हील करने की जरूरत नहीं है। जो काम ये इदारा 2 शहरों में या पाकिस्तान में, बहुत छोटी आबादी, 25 करोड़ की आबादी है ना, उस हवाले से तो मार्केट शेयर बहुत छोटा होगा ना।
ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ ہوں گے، لیکن ایک سکسیسفل ماڈل بنا ہوا ہے نیچے سے اوپر تک. اسی بلڈنگ میں اگر آ جائیں، کیسے جاب دینی ہے، کیسے پیسے جمع کرنے ہیں، کیسے اس کو چینلائز کرنا ہے، کیسے مریضوں کو دیکھنا ہے، کیسے تعلیم دینی ہے، کیا تعلیم دینی ہے، اس تعلیم کے بعد کے آگے کا کیا حساب کتاب کرنا ہے، سب کچھ تو بنا ہوا ہے سارا. تو اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر لیں، اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر لیں. بھائی ان کے پاس لمیٹیشنز کیا ہوگی، ان کے پاس ان کی ویکنیسز کیا ہوں گی. ایک ہی ویکنیس ہے، وہ ہے ذرائع آمدنی. ذرائع ایک ہی ویکنیس ہے نا، ہوگی نا بھائی. ان کے پاس ول کی تو ویکنیس نہیں ہے، گورننس کی بھی ویکنیس نہیں ہے، کرپشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، نیب کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. بھائی ان کے پاس اس سے زیادہ، اس سے بڑا کرنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہوگی؟ پیسہ، فنڈ، یہی رکاوٹ ہوگی نا. اور جیسے جیسے بھائی 350 360 روپے کہہ رہے ہیں نا دسترخوان سے شروع کیا، آج 1 کروڑ روپے پر ڈے خرچ کر رہے ہیں. تو جب 300 روپے تھے تو وہ دسترخوان چھوٹا ہوگا، 2 لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا، 4 لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا. آج 1 کروڑ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوں گے. تو جیسے جیسے ذرائع بڑھے سائز بڑھتا چلا گیا، لیکن سارے بھوکے تو کھانا نہیں کھا رہے ہوں گے یقیناً. ہاں، سارے مریضوں کا علاج تو نہیں ہو رہا ہوگا، سارے لوگوں کو پینے کا پانی تو نہیں ہوگا. تو ذرائع. لیکن دوسری طرف جن کی ذمہ داری ہے، اور میں بالکل بھی میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسانی بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. نہ کوئی پولیٹیکل بات ہے اس کے اندر، کچھ کوئی میں پالیٹکس نہیں کر رہا. صرف 10 سالوں میں پچھلے 10 سالوں میں، ابھی 10واں سال کمپلیٹ ہوا نہیں ہے، ہوگا مارچ میں جا کر. 10 سالوں میں ایجوکیشن، پروونشل گورنمنٹ آف سندھ نے، صوبائی حکومت سندھ نے ایجوکیشن کی مد میں 1000 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں. 1000 ارب روپے، 1000 بلین روپیز خرچ ہو گئے ہیں. 1000 ارب. سندھ میں آج جن بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا اور وہ اسکول میں نہیں، ان کی تعداد 70 لاکھ ہے. 70 لاکھ بچہ جن کو ابھی اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ اسکولوں میں نہیں ہے. 70 لاکھ بچے، پورے ملک میں 2.5 کروڑ، اور سندھ میں اس کی تعداد 70 لاکھ ہے. 70 لاکھ ہے. 1000 ارب روپے 10 سالوں میں خرچ ہوا ہے. اور جو اسکول جا رہے ہیں تو 48% اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے. مطلب جو اسکول جا رہے ہیں، اگر 2 کروڑ بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی وہاں سے پڑھ کر، گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر اس قابل نہیں نکل رہے. پتہ نہیں اس میں بھی ڈراپ آؤٹ 5ویں کے بعد زیادہ ہے، خواتین کے ڈراپ آؤٹ اور زیادہ ہے. مطلب آپ جتنی بھی فیگر پڑھیں، دیکھیں، معلوم کریں تو انسان ڈپریس ہی ہوتا ہے. کوئی، اور سب سے بڑی ڈپریشن یہ ہے کہ دیکھو، پرابلم ہونا پرابلم نہیں ہے، مسائل ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے. مسائل ہوتے، ہر جگہ چیلنجز ہوتے ہیں. ان چیلنجز کے اوپر اس پہ توجہ نہ ہونا، دیکھنا نہ اس کی طرف، اس کی طرف سیدھا سفر شروع نہ کرنا، بلکہ ان پرابلمز کو اور ایکومولیٹ کرنا، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ سب سے بڑی ڈپریشن ہے. 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے اس ملک میں. سٹنٹڈ گروتھ، جس میں دماغ بچے کا اور اس کی باڈی نہیں بڑھ رہی. 2 سے 7 سال کی عمر کے 1 کروڑ بچے ابھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہیں، سٹنٹڈ گروتھ والے. 1 کروڑ بچے بڑے ہوں گے، ان کا دماغ نہیں زندہ ہے. اور کس وجہ سے؟ میل نیوٹریشن کی وجہ سے. ان کو پراپر فوڈ نہیں مل رہا، ان کو پراپر پانی نہیں مل رہا، جس سے ان کا دماغ اور ان کی باڈی نہیں بڑھی ہے. میری رپورٹس نہیں ہے، یہ حکومتوں کی اپنی رپورٹس ہیں، کسی NGO کی بھی رپورٹ نہیں ہے. ہوں گے اس سے زیادہ ہی.
1 کروڑ بچے آج 2 سے 7 سال کی عمر کے بچے اسکول جانے کے لیے، ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہیں. تو آج ہمارے پاس عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، نارمل پیشنٹ کے لیے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، اسپتال جانے کے لیے تیار ہیں. آج 1 کروڑ بچہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہے. ہر گلی میں بھی اسپتال بنائیں گے تو نہیں پورا ہوگا. اور یہی بچہ اس اکانومی میں بڑا ہو رہا ہے. تو یہ جو سی پیک ہم بنا رہے ہیں یہ کھا جائے گا، یہ بچہ کھا جائے گا. اکانومی اسٹنٹڈ اکانومی ہو رہی ہے. اگر ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کیا تو یہ سی پیک گیم چینجر نہیں ہوگا. یہ سی پیک گیم چینجر نہیں ہوگا، یہ تو اندر سے کھا جائے گا. یہ بچے جب بڑے ہوں تو اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے گلے کیوں نہ کاٹیں لوگوں کے، کیوں نہ کاٹیں، موبائل فون کیوں نہ چھینیں، کیوں نہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چڑھے. تو کیا ان کا قصور ہوگا؟ نہیں، آج کے کرتا دھرتاؤں کا قصور ہوگا. ہم کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں. اینی ویز، جو نوجوان یہاں پر ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سارے بڑوں سے بڑا ہے، ہم بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم مانے بھی نا اللہ تعالیٰ کو بڑا، تو پھر یہ تھوڑا سا رک کر سوچیں تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ نہ چاہے تو. انسان کو تو اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. جہاد کے لفظی معنی کوشش کے ہیں. جہاد کر رہے ہیں، جہاد سے بم باندھ کر پھٹنے کا نام نہیں ہے، یہ ہے جہاد. جہاد صرف مارنے کا نام نہیں ہے، بچانے کا نام جہاد ہے. بچانے کا نام جہاد ہے. انسانوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، انسانیت کو بچانے کا نام جہاد ہے. تو اگر آپ اس پروفیشنلزم میں، اس جگہ سے جہاں پر دین دنیا سب دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اللہ کو بڑا مان کے صرف یہ سمجھ لیں کہ صرف کوشش ہم اپنی سی کریں اور ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہی کرنے والا ہے. تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہی کرنے والا ہے. ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر ہمیں وہ توفیق دے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، خرابی آ کیسے گئی ساری؟ یہ خرابی آ کیسے گئی ساری؟ میں 1.5-2 سالوں سے اگین آؤٹ آف میں بالکل بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، پولیٹکس نہیں کر رہا میں یہاں پہ، یہ وہ جگہ نہیں ہے. میں صرف اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو گزارنا چاہتا ہوں آپ کے کانوں سے. ہم نے جو کام شروع کیا یہاں پر، تو ایم پی ایم این اے بننے کے لیے نہیں، سینیٹر بننے کے لیے نہیں، وہ تو میں پہلے تھا. وہ تو میں 35 سال پرانی پارٹی کا تھا، سینیٹر تھا، ایم پی اے تھا، وزیر تھا، میں میئر تھا. 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے میں نے. تو یہ والی خواہش تو نہیں تھی، وہ تو وہیں رہتے. ادروائز ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، چلے گئے، واپس آئے، ایوولوشن پروسیس ہوا 3 سالوں تک. آ کر کیا بات کر رہے ہیں؟ آ کر ہم نے کہا کہ ہم توڑنے کے بجائے جوڑنے آئے ہیں لوگوں کو، جوڑنے آئے ہیں لوگوں کو. میں مہاجر ہوں، اردو بولنے والا ہوں، ماں مہاجر باپ مہاجر. میں نے 30 سال ایک پارٹی کے ساتھ گزار کر اسی نام پر، لیکن آج میں کہتا ہوں، ہم نے آنے کے بعد آواز لگائی، میں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، میری پارٹی کا نہیں، اور کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے ہر آدمی جو کہ پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والا، ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، سندھی پختون مہاجر بلوچ،
پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، جو بھی اس جھنڈے کو ماننے والا ہے اس سے میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے، اس سے میں دشمنی نہیں کروں گا. یہ خود بھی بات کی اپنے آپ کو سمجھایا، اور پہلے دن یہ اور جو بھی میرے پاس آتا ہے سب سے پہلے جو بھی میرا کارکن بنتا ہے اس کو ہی سمجھاتے کہ اختلافات مسلک کے، مذہب کے، زبان کے، پارٹیز کے رکھو، لیکن اس کو دشمنی میں کنورٹ نہ کرو. نظریات کے اختلافات ایک گھر میں 4 سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں تو صبح ایک دوسرے کی ٹارگٹ کلنگ تو نہیں کرتے، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ہم نے اپنے اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا، ہم نے رنگ، نسل، زبان، مسلک پہ لوگوں کا خون بہایا. یہیں سے رب ناراض ہوا ہے، یہیں سے اللہ ناراض ہوا ہے، اور ناراض ہو کر اس نے ہم پر ایسے لوگ مسلط کیے ہیں کہ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 10 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں ایک صوبائی حکومت نے، اس والی صوبائی حکومت نے ایک ایجوکیشن کی مد میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری نے 1000 ارب روپے خرچ کر دیے. 1000 ارب روپے میرے اور آپ کے خرچ کر دیے، اور 70 لاکھ بچہ جو کہ اسکولوں میں ہونا تھا سندھ کے اندر، وہ سندھ اسکولوں سے باہر ہے، اور جو اسکولوں میں ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اس کو میں بولوں جی میں پولیٹیکل پارٹی چلا کر میں ختم کر دوں گا، ظالم کو نیست و نابود کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اگر وہ نہیں چاہے. تو پہلے اگر میں پینے کا پانی دینا چاہتا ہوں، اگر میں ان 70 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں واپس لانا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے اس کو راضی کرنا پڑے گا نا، پہلے مجھے اسے راضی کرنا پڑے گا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نہ چاہے. اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ وہ ٹوٹنے سے راضی نہیں ہوگا، وہ ٹوٹنے سے راضی نہیں ہوگا. تو مجھے تانے دیے جاتے ہیں کہ میں آج کل میں کسی اور جگہ سے کوئی دوسری زبان بولنے والوں کی کوئی سیٹ لے کر دکھاؤں. نہیں چاہیے مجھے سیٹ، لیکن سیٹ کے لیے کیا میں مہاجروں کو پختونوں کا دشمن بناؤں، بلوچوں کا دشمن بناؤں، پنجابیوں کا دشمن بناؤں اور سیٹ حاصل کروں، آگ لگاؤں؟ نہیں، یہ کام تو نہیں کروں گا. اور پھر یہ تو میری شناخت ہے، یہاں تک کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں اس دنیا کی شناخت ہے. میں مہاجر، کوئی بلوچ، کوئی پختون، کوئی پنجابی، آنکھ بند ہوئی قبر کے اندر جائیں گے تو فرشتہ جو ہے مہاجر نام سے تو نہیں پکارے گا. ہاں بھائی، بزرگ بیٹھے ہوئے، بڑے عالم بیٹھے ہوئے، بشیر بھائی بیٹھے ہوئے، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، وہ تو نہیں پکارے گا. مہاجر نہ پہچانتا ہے وہ، نہ اندر والا قبر کے اندر، نہ حشر میں، نہ مہاجر پہچانتا ہے، نہ پنجابی، سندھی، پختون. وہاں تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، وہاں تو ہم رسول کی امت کہلائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول کی امت کو میں ادھر یہاں پر توڑوں اپنی سیاست ووٹ لینے کے لیے، تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے میں پانی دے سکتا ہوں؟ الٹا بھی لٹک جاؤں تو نہیں دے سکتا پانی. کتنی تقریریں کر لوں میں، لوگوں کو 70 لاکھ بچوں کو اسکول دے سکتا ہوں؟ نہیں. پھر یہ ظالم حکمران رہیں گے مسلط ہم پر. تو نوجوانوں، ڈفرنٹ تمہاری زبان ہوگی، ڈفرنٹ تمہاری کاسٹ ہوگی، ڈفرنٹ تمہارا مسلک ہوگا، ڈفرنٹ تمہاری سوچ ہوگی. رکھو یہ، لیکن ان سوچوں کے اوپر دشمنی نہ کرو، ان سوچوں کے اوپر درار نہ لاؤ. ان سوچوں کی بنیاد پر، اپنی رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر انسانوں کے فیصلے نہ کرو. آپ نکل کر کہیں پروفیشنلز بننے جا رہے ہو، کہیں اچھی جگہ بننے جا رہے ہو، آپ ایک ڈیسیجن میکر بنو گے، اس قوم کے، اس ملک کے معمار بننے جا رہے ہو. اپنی شناخت کی چیزوں کو اپنی شناخت کے لیے رکھو، لیکن اس کو انسانوں کے لیے ڈیسیجن، فیصلے کرنے کی بیسز مت بنانا، بیسز نہ بنانا اس کو. سب صحیح ہو جائے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں افضل بھائی کی بات سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ میں آپ سے خدا کی قسم کچھ نہیں، میں آپ کو مجھے پہلے میرے شولڈرز ہیوی کر دیے کہ میں ایسی بات کروں کہ انہوں نے تعریفیں کر دی. میں کچھ بھی نہیں مجھے آتا، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا.
آپ کو میں یہاں سیکھنے آیا تھا، میں نے سیکھا ہے یہاں پر، اتنا زبردست سسٹم، اس کو کٹ ان پیسٹ کرے اور اس کو ملٹیپلائی کریں اور جگہوں پہ، تو یقین جانیں دنیا زبردست ہو جائے گی، دنیا بھی زبردست ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والی جو دنیا ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، زبردست ہو جائے گی۔ موت کو یاد کریں، اگر رکھیں، مرنا یاد رہے تو بڑا اچھا ہو جائے گا ہم سب لوگوں کے لیے۔ میں آپ کا افضل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، تو ورنہ میں شاید ابھی پتہ نہیں ویسے کب آتا، کب آپ نے انسسٹ کیا، بلایا سیٹرڈے کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ آنا تو سیٹرڈے آنا، تو یہ 2-3 ویک جو ہے وہ میرے اس چکر میں وہ ہوا ہے۔ لیکن کل ہمارا جبکہ بہت بڑا پروگرام میں جلسہ ہے، اور آج ہماری بڑی ایکٹیو، لیکن چونکہ یہ والا سیٹرڈے آیا تھا، میں نے کہا کہ اس کو مس نہیں کروں میں، تو میں آپ کے اس پہ میرے ریڈار میں تھا، میں آ گیا۔ میں بہت فارچونیٹ ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں آیا ہوں، کہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے لے کر آیا ہے۔ میرے خیال ہے کہ زندگی کے میرے بڑے بڑے خوشگوار لمحات ہیں یہ، اور ایک جو دنیا سے نا امیدی ہو جاتی ہے کہ یار کیسا چل رہا ہے سارا، کون ہے، یہاں کے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا چلا کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسی جگہوں پہ آگے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا اب تک قائم کیوں رکھی ہوئی ہے، چلا کیوں رہا ہے۔ اس چیز کو بڑا ہونے کی ضرورت ہے، اس چیز کو، اس سوچ کو، اس انفراسٹرکچر کو نہیں، اس سوچ کو، یہ کاش یہ سوچ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے جو ایک ہزار، جو 1000 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں ایک شعبے پہ، کتنا زبردست ہو جائے گا، کتنا کمال ہو جائے گا۔ کاش یہ ان لوگوں کے پاس یہ سوچ چلی جائے۔ تو آپ اگر کچھ یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو یہ پلیز یہ سوچ ایکسپورٹ کریں، یہ سوچ ایکسپورٹ کریں۔ 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو حکومت پاکستان سارا پیسہ آپ کو دے دے، یا تو ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے ساری ریسورسز آپ کو دے دے، بولے بھائی چلا لو، تو پورا ملک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بن جائے، تعلیم بھی ٹھیک ہو جائے، پانی بھی مل جائے، کھانا بھی مل جائے، اسپتال بھی چل جائے، سب سیٹ ہو جائے سارا سب۔ میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں، یہ کوئی یقین کرے، 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو پورے اپنے ریسورسز آؤٹ سورس کر دیں، تو آپ بن جائے گا، زبردست بن جائے گا، بچا کے دے دیں گے آپ، اس میں سے ان کے کرپشن کے پیسے بھی نکال کے الگ کر کے دے دیں گے، تھوڑے سے جو آپ نکال کے زیادہ بن جائیں گے۔ یا وہ یہ سوچ لے لیں، یا ریسورسز دے دیں۔ ریسورسز تو نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سوچ لے لیں، لیکن نوجوانوں اوپر سے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ ظلم، یہ جو دکھا رہے تھے، یہ سب کچھ دکھا رہے تھے، ویڈیو دکھا رہے تھے، یہ ظلم ہے نا، سارا یہ معاشرے میں ظلم ہے نا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کے اوپر ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، ظالم وہ ہے جو خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے اور اپنی نسلوں کو ظالموں کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر آپشنل نہیں ہے یہ خاموش رہنا کہ ہم کیا کریں، نہیں، کامیابی ناکامی میرے تمہارے ہاتھ میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ظلم کے اوپر آواز لگانے کی ذمہ داری دی ہے، ظلم کے اوپر آواز لگانے کی ذمہ داری دی ہے۔ معاشرے میں جو ظلم ہے اس کے لیے پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا، آواز لگائی نہیں لگائی۔ اگر ہم اپنے قبروں میں چلے گئے بغیر آواز لگائے تو ظالم جو میں ہماری نسلوں پہ ظلم کر رہا ہوگا، اس کا عذاب اس ظالم کے ہاتھ سے، کی قبر سے پہلے شاید ہماری قبروں پہ آئے کہ ہم نے ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں ظالموں کے ہاتھوں، اور بغیر آواز لگائے بغیر مدد نہیں آئے گی، گھر بیٹھے مدد نہیں آئے گی، آواز لگائے۔ میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ کسی کو پتھر مارنا ہے، کسی کو ڈنڈے مارنا ہے، گالی مانگ، فیل تو کریں۔ اس 10 دنوں میں، دسمبر کے 10 شروع کے 10 دنوں میں تھر پارکر میں 48 بچے مر گئے، ڈیتھ ہو گئی، 2 سے 7 سال کی عمر کی۔ کیوں؟ گولی لگی ان کو، بم دھماکے میں مرے؟ نہیں۔ پاکستان جو کہ غذا میں خود کفیل ہے، خوراک میں خود کفیل ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، اس پاکستان میں بھوک اور پیاس سے وہ 48 ماؤں نے اپنے بچے دفنا دیے صرف 10 دنوں میں۔ پورے ملک میں 3.5 لاکھ ہے تعداد، ہر سال 3.5 لاکھ بچے مرتے ہیں ہر سال 2 سے 7 سال کی عمر کے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ خاموش رہے ہم اور مرتے چلے جائیں اسی طریقے سے، پوچھا جائے گا، رب پوچھے گا۔ اگر ہم نے نہیں اس کے اوپر کھڑے ہونے والے نہیں بنے اور نہیں مدد آئے گی، تو آپشن نہیں ہے ظلم کے اوپر خاموش رہنا، نہیں ہے آپشن۔
یقین جانے، میں تو کسی سے یقین جانو، مگر مجھے مفتی کوئی عالم مجھے فتویٰ دے دے کہ نہیں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، یقین کریں میں یہ بند کروں گا سارا کچھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کرنے کا، میں بند کروں گا۔ لیکن اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو میرے نوجوانوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم ایک بہت ہی عظیم جگہ پہ ہو۔ یہاں سے نہ کہ تم سے اچھے پروفیشنل بن کے نکلو گے، بلکہ بہت اچھے انسان بن کے نکلو گے، صدقہ جاریہ بنو گے سب لوگوں کے لیے۔ یار میں نے تو پورے گورنمنٹ کے بجٹ دینے کی گورنمنٹ حوالے کرنے کی بات کر رہا ہوں سیلانی کو، آپ گورنمنٹ شوڈ ہیلپ۔ نہیں بھائی، دو کام ہے، میں تو بول دی اپنی بات، پورا پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ پوری گورنمنٹ بولے بھائی ہم لوگ منسٹر رہتے ہیں لیکن یہ ملک کا نظام یہ رہے، ریسورسز پاکستان کا بجٹ سیلانی کو دے دے، وہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلائے، وہی ہیلتھ چلائے، وہی فوڈ ڈپارٹمنٹ چلائے، ٹھیک ہو جائے گا، یا سوچ لے لے۔ تو میں نے اس سے بڑی بات، میں اس سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں شوڈ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں مسٹ، شوڈ نہیں بھائی، they must listen to, they must see what they are doing here, I think اس کی اور پروپیگیشن بہت ضروری ہے، شاید کہیں پر آ جائے کوئی حیا شرم آ جائے کوئی سر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ آپ نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا جن کا نام ہے لقمان، حکیم لقمان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے کامل بندے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام کیا ہے کہ ان کے نام کی قرآن پاک میں ایک سورت اتاری ہے، سورہ لقمان، ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں۔ حکیم لقمان علیہ رحمہ جو ہے وہ 1000 سال زندہ رہے، 4000 سال تک انہوں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی، اور 300 سال تک جڑی بوٹیوں سے آپ نے علاج کیا، جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اگر سب سے بڑی دوا انسان کے لیے جو دیکھی ہے تو وہ ہے محبت اور عزت۔ اگر آپ اور میں پاکستان سے محبت کرنے لگ جائیں اور پاکستانیوں کو عزت دینے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری دنیا کا ایک ایسا ملک بن جائے گا کہ پوری دنیا اس کی مثالوں سے اپنے نظام کو چلائے گی۔ تو بس مختصر کہنے کا یہ ہے کہ سیلانی ویلفیئر کو جو ترقی ملی ہے اس کے پیچھے یہ تصور ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کریں، اور قرآن پاک میں یقین دلا دیا گیا ہے کہ من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی اس نے ساری طاقتیں، ساری عزتیں حاصل کر لیں۔ تو آج اگر ہماری کچھ عزت ہے، کوئی ہمارے بارے میں اچھے گمان کرتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے پاکستان سے محبت کی ہے، پاکستانیوں سے محبت کی ہے، اور یہ خواہش پیدا کی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت بلند ہو۔ یوم اول سے لے کر آج تک میرے ٹرسٹی حضرات جتنے بھی ہیں، میرا بورڈ جو ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم امانت کے امین بن جائیں، ہم اپنے پیسے سے پانی پئیں، سیلانی کا پانی بھی ہم اپنے پیسے سے پئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ذاتی آمدنی جتنی ہے، میری اپنی پرسنل آمدنی، اس کا میں ہر مہینے تقریباً 75% جو ہے سیلانی میں ہر مہینے جمع کرا دیتا ہوں۔ تو جس ادارے کے لوگوں کی یہ سوچ ہو کہ اپنی آمدنی کا 75% اپنے ادارے میں جمع کروائے تو اسے اس پتہ ہوگا کہ میرے ادارے میں خرچ صحیح جگہ پہ ہو رہا ہے، ورنہ عام طور ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے ہوٹل میں خود کھانا نہیں کھاتا، پتہ ہے کہ کس طرح گندگی سے کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ادارے میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے، اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے میں اپنے ادارے میں خود ایک اس ادارے کا خادم ہوتے ہوئے اپنی آمدنی کا 75% ہر مہینے جمع کرواتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ اپنی طور پر جو کوشش بڑھی، ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں، تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ اور آخر میں عرض کر دوں گا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان ہر سال ان چند سالوں میں آگے جو کہ اور بڑے، اس صرف شعبے سے جس میں آپ بیٹھے ہوئے بچے آئی ٹی کے، ہم آپ کو پاکستان کو ہر سال تقریباً $1 بلین کما کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ صرف چند ہزار بچوں سے، پھر آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید وہ کام وہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستانیوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پاکستان سے محبت کریں، پاکستانیوں کی عزت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہو گے عزت کماؤ گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.